बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक कौमी लेवल पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनकी नई जिम्मेदारी है भंग को कंट्रोल करना। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आपको गलती नहीं लग रही, मैं भंग कह रहा हूँ। वही भंग जिस पर गाना था, दम मारो दम। जी हाँ, उसी भंग की बात हो रही है जिसे अंग्रेजी में गालिबन कैनबस कहा जाता है। उसी भंग की बात कर रहे हैं। और अब मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अब डायरेक्टर जनरल होंगे, वो भंग कंट्रोल अथॉरिटी के, जो भंग को देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने शायद कोई मज़ाहिया खबर आपके सामने रखी है, या आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने तमस्खर उड़ाने के लिए खबर रखी है क्योंकि मैंने बीच में दम मारो दम की बात की। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो बड़े हैं उनका बिजनेस के ऊपर, बहुत बड़े का मतलब बड़े ओहदों पे बैठे हुए, जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरे लोग हैं, उनका जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनका बिजनेस के ऊपर बहुत खुसूसी इंटरेस्ट है, किसी और चीज़ में हो या ना हो। अब आप कहेंगे भंग का क्या बिजनेस है? जी हाँ, ये जो 2025 है, इस साल अमेरिका के अंदर तकरीबन 50 अरब डॉलर, जी हाँ 50 अरब डॉलर की जो है वो भंग खरीदी और बेची जानी है। सिर्फ अमेरिका की ये जो इंडस्ट्री है, ये 50 अरब डॉलर सालाना से ज़्यादा। और ये वो नंबर्स हैं जो सामने आते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो अब लेजिटिमेट नंबर्स हैं या रिपोर्ट हो रहे हैं। आप सोचिए कि इसकी कितनी बड़ी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो सामने नहीं है, क्योंकि ये एक ममनुआ अशिया के अंदर ये आती है, ज़ाहिर है ड्रग्स के अंदर आती है, तो इसकी बहुत सारी सेल और परचेज जो है वो छुप के भी हो रही होगी। ये वो है जो मेडिकल डॉक्टर्स और दूसरे लोग प्रिस्क्रिप्शन के साथ अमेरिका में, क्योंकि आप कैनबस को हासिल कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, जो कोई दूसरा नशा कर रहे थे लोग, उनको अमेरिकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो भंग पर डाल दे, ताकि वो भंग पी के वो भी कंफर्टेबल रहें और दूसरे नशे ना करें और अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना करें। उसके लिए यहाँ पर डिस्पेंसरीज पर से ये मिलती है, खुसूसी डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, डॉक्टर भी खुसूसी हैं जिनके पास खुसूसी सर्टिफिकेशन होती है, और वो फिर भंग को जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उस मरीज़ के लिए। अब आपको लग रहा होगा ये कोई फ़नी खबर आपके सामने रखी है। ऐसे ही जो गैर अहम पोजीशंस हैं वो हम अक्सर औकात सिविलियंस को उनके ऊपर लगा देते हैं। अगर आर्म्ड फोर्सेस से कोई ऑफिसर जो है वो रिटायरमेंट के बाद, या जैसे लेफ्टिनेंट जनरल अफसर साहब जैसे लगाए गए थे नादरा में, मेजर जनरल रिटायर्ड हाफिज़ुर रहमान PTA पे लगाए गए, और बेशुमार और भी नोटिफिकेशन आपके सामने हम रख चुके हैं। ये जो नया नोटिफिकेशन है जिसमें मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनको जो DG भंग लगाया गया है, ये आप ऐसे ना समझिए कि ये ऐसे ही को भंगी सा फैसला है। नहीं, बिल्कुल भी भंगी सा फैसला नहीं है। इसके अंदर बहुत मोटा माल है। मैंने आपको बताया है कि पिछले साल 45 अरब डॉलर, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे, 45 अरब डॉलर की भंग जो है वो ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खरीदी और बेची गई है। और इस साल वो 50 अरब डॉलर, या अगले एक आध साल के अंदर वो 50 अरब डॉलर का जो हदफ है वो क्रॉस कर जाएगी। और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है आलमी मार्केट के अंदर बोलियां दे सकता है और इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकता है। हमें तो ज़र मुबादला की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। तो इन हालात में तमाम चीज़ों को जोड़ के फिर देखिए कि ये जो भंग प्रोग्राम नया हम चलाने लगे हैं, और इसमें हमने मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री साहब को जो अहम जिम्मेदारियां दी हैं, ये कौम की तकदीर बदल सकते हैं। जिस तरीके से पहले हमने SIFC से 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने का प्रोग्राम बनाया था, लग रहा है कि अब भंग अथॉरिटी जो है, वो भंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, इसमें से शायद हम वो तमाम अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल कर सकें। तो मेरे साथ मिलके मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनको ज़रूर मुबारकबाद दीजिए और उनसे ये भी गुजारिश कीजिए कि कौम को अगर और कुछ नहीं तो, क्योंकि कौम आजकल कम ज़रा खुश रहती है, मैंने सुन रखा है कि अगर भंग का सूटा लगाया हो तो आप खुशी महसूस करते हैं। तो मेरा ख्याल है फिर एक एक पुड़ी आवाम को फ्री में ही दी जाए, ताकि आवाम भले किसी बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए ही कोई खुशी महसूस करें, खुशी तो महसूस करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री खुश होंगे और उनके अहले खाना भी खुश होंगे कि वो DG भंग अथॉरिटी जो है वो तैनात हुए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो ग्लोबल फायर इंडेक्स, जी हाँ ये एक
فورم ہے جو پوری دنیا کے اندر جو افواج ہیں، جو ملٹری پاورز ہیں، ان کی رینکنگ کرتی ہے۔ آپ کے سامنے کچھ ہوش ربا معاملات رکھتے ہیں اور آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ جب ملک کے اندر افراتفری مچائی جائے، جب ملک کے اندر آپ ایک الیکٹڈ لوگوں کی ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ کو گراتے ہیں تو انٹرنیشنلی آپ کو پھر کس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو گلوبل فائر انڈیکس ہے، اس نے پاکستان کو 2025 میں 3 درجے تنزلی کے بعد 12ویں نمبر پر عالمی طاقت قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں جب عمران خان کو حکومت ملی تو یہ درجہ 17ویں نمبر پر پاکستان تھا، نمبر 17 پر تھا۔ عمران خان کی حکومت آتے ہی پہلے سال ہی 2019 میں 2 درجے ترقی کر کے یہ 15ویں نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کو ایک 15ویں نمبر کی فوجی پار جو ہے وہ تسلیم کرنا شروع کر دیا گیا۔ 2020 میں جب عمران خان کو 2 سال ہو گئے دفتر میں آئے ہوئے تو یہ درجہ بہتر ہو کے 15 ہو گیا، ہمیں 15ویں نمبر کی پاور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا گیا۔ 2021 میں یہ 5 درجے بہتر ہوا۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ 2021 میں جب عمران خان کو 3 سال ہو گئے دفتر میں آئے ہوئے تو یہ 5 درجے مزید بہتر ہوا اور ہم 10ویں نمبر کی پاور تسلیم کیے جانے شروع ہوئے گلوبل فائر انڈیکس کی جو نئی انڈیکس جاری ہوئی۔ اس کے بعد 2022 جب عمران خان کو 4 سال ہو گئے آفس میں تو ایک درجہ مزید بہتر ہو گیا اور پاکستان پوری دنیا میں 9ویں نمبر کی ایک جو فوجی پاور ہے یا ایک اوور آل ڈیٹرنس رکھنے والی پاور جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا۔ 2023 میں جب چودھری صاحب کی ابھی معاملات جو ہیں وہ انہوں نے ہاتھ ڈالے نہیں تھے، ظاہر ہے عمران خان کے جو معاملات تھے وہ جو بھی انہوں نے پالیسیز لی تھی وہ پاکستان کا ایفیکٹ آ رہا تھا۔ 2023 میں ظاہر ہے 2022 کے ڈیٹا کے اوپر ساری رینکنگ ہوتی ہے، عمران خان کی پرفارمنس تھی، اس میں پاکستان 7ویں عالمی فوجی طاقت جو ہے وہ بن گیا اور گلوبل فائر انڈیکس نے ہمیں 7ویں نمبر پر پلیس کر دیا۔ مطلب عمران خان کو 17ویں نمبر پر ہم نے یہ دیا، انہوں نے 10 درجے بہتر کر کے ہمیں 7ویں نمبر تک پوری دنیا میں گلوبل فائر انڈیکس پر پہنچایا۔ پھر چودھری صاحب کی لیڈرشپ شروع ہو گئی، چودھری صاحب کے کارنامے شروع ہو گئے، جہاں پر آپ کی جو جی ڈی پی تھی وہ 6% پلس پر گرو کر رہی تھی، وہ آج 0.92 کے اوپر آ گئی ہے اور یہ ان کا اپنا نمبر ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور پچھلے سالوں میں تو اس سے بھی نیچے رہی ہے، اب جا کے خدا کر کے پوائنٹ مطلب 0.92 1% سے بھی نیچے ہے، 6% گروتھ والی جی ڈی پی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے کیا کیا، یہاں 2024 میں 2 درجے تنزلی ہوئی اور ہم 9ویں نمبر پر چلے گئے اور اب یہ 3 درجے مزید تنزلی ہوئی ہے اور ہم اب 12ویں نمبر پر 2025 میں چلے گئے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے اگلے سال مزید یہ تنزلی کرائیں گے اگر انہی کا یہی کاروائیاں اور یہی کارنامے جاری رہے۔ لیکن یہ جو تنزلی ہے گلوبل فائر انڈیکس کی، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو دنیا میں سیکیورٹی کی انڈیکس ایک ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں دنیا کے 3 ایسے ملک جہاں پر سیکیورٹی کے بدترین حالات ہیں، جو نمبر 1 پہ ہیں 3 ملک سیکیورٹی کے بدترین حالات میں، ان میں ہم 3رے نمبر پر ہیں، ہم سے ابھی آگے 2 ہیں اور ہماری پوری کاوش ہے کہ ہم میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر اللہ خان ہلال امتیاز ملٹری صاحب کو جو ابھی اپوائنٹمنٹ ملی ہے، ایسے تمام کام کر کے ہم ان کو بھی کراس کریں اور ہم پہلے نمبر پر کسی بھی طرح سے پہنچے۔ تو یہ ہماری کاوشیں ہیں، ادھر ہم 12ویں نمبر پر آ گئے ہیں، دوسری طرف بھی شاید ہم کامیاب ہوں گے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ امریکہ نے جو ڈی کلاسیفائی کیے تمام کے تمام کاغذات ماضی کے صدر ٹرمپ نے، ان میں سے اب کاغذات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں اور ان کاغذات سے پتہ چلا ہے، جو کچھ پریزیڈنٹ کارٹر اور دوسرے زمانے کے کاغذات سامنے آئے ہیں، کہ جو افغان جنگ تھی وہ اب امریکہ تسلیم کر رہا ہے ان کاغذات میں کہ وہ ہم نے رشیا کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے شروع کی تھی۔ جی ہاں، یہ امریکہ بہادر کہہ رہا ہے، ہم نے شروع کی تھی، ہمیں وہ جہاد کے نام پر بیچی گئی تھی اور ہمارے ہاں تمام جو ریڈیکلائزیشن تب کی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ بوریاں بھر کے ڈالر آتے ہیں۔ نبراسکا کے اندر بہت سارے ایسے فتوے چھپے تھے، کتابیں چھپی تھیں، لٹریچر چھپے تھے۔ اب فتوے کے نام پر مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دیا جائے، کیونکہ وہاں ریلیجیس کانٹینٹ بھی نبراسکا کے اندر چھاپا گیا تھا، جس میں ہمارے بہت سارے علماء، ہماری افواج کے اس وقت کے لوگ، سیاستدان، سبھی
بھی انوالو تھے اور پاکستان میں ریڈیکلائزیشن کی گئی تھی، اور مقصد کیا تھا کہ اس جنگ کے اندر پاکستان کو جھونکا جائے اور مفادات جو تھے وہ عالمی قوتوں کے تھے۔ آج امریکہ اسے خود تسلیم کر رہا ہے، لیکن چلیں، امریکہ بھلے 30-35 سال کے بعد ہی سچ بولتا تو ہے، ہم تو 70 سال کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نمبر 1 ہیں، ہم نے آج تک 1971 کا سچ نہیں بولا، ہم نے آج تک جو فاطمہ جناح کے ساتھ کیا وہ سچ نہیں بولا، ہم نے آج تک جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا وہ نہیں بولا، ہم قوم کے اعتبار سے سچ بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہر وہ رپورٹ، وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہو یا اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہوا تھا اس پر کمیشن ہو، ہم ہر رپورٹ کو دبا لیتے ہیں، اور اگر کوئی سچ بولے تو اسے غدار اور باغی قرار دے کے اس کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ اس سے چھین لیتے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی اب اسلام آباد سے، جہاں وفاقی وزارت داخلہ نے نیب کی درخواست پر 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے مقدمے میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض اور شہزاد اکبر اور فرا شہزادی، ان کے اب ناموں کے خلاف وارنٹ نکالے جائیں گے، ریڈ نوٹس نکالے جائیں گے، انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا۔ بالکل وہی جو چند دن پہلے ایف آئی اے نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز گل کے خلاف 50 مقدمات نئے درج کرنے جا رہے ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے غالباً سرفراز چودھری، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ آپ 50 نئے مقدمات درج کریں گے اور ریڈ نوٹس لگائیں گے اور نکالیں گے، اور انٹرپول کی مدد سے شہباز گل کو اور معید پیرزادہ کو گرفتار کر کے واپس لائیں گے۔ پھر کچھ مقدمات انہوں نے عمران ریاض پر بھی درج کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ خبر آ رہی ہے نئی انٹرپول اور ریڈ وارنٹس کی۔ تو میں ابھی بتا دوں کہ یہ ملک ریاض کو کبھی بھی یو اے ای سے، دبئی سے واپس نہیں لا سکیں گے، نہ ہی کوئی ریڈ الرٹ جو ہے وہ ایسا جاری ہوگا، اور نہ ہی ان کے ہتھے وہ کبھی آئیں گے، اور نہ ہی ان کو لا سکیں گے، کیونکہ ان کے تمام جو کیسز ہیں ان میں نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ان میں لاجک ہے، وہ تمام کے تمام پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر بنے ہیں، اور صرف عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کیسز کو بنایا گیا ہے۔ اگلی خبر واشنگٹن ڈی سی سے رکھتے ہیں آپ کے سامنے، جہاں پر صدر ٹرمپ نے ان کے اپنے سابق فوجی کمانڈر، جو ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں، مین سب سے بڑے عہدے پر فائز ان کے امریکی جنرل کو، جو اب ریٹائرڈ ہیں لیکن اس وقت وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں وہ چیئرمین جوائنٹ تھے، ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ ایک تو ان کی تمام سیکیورٹی نئے وزیر دفاع نے واپس لے لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ ان کو پہلے ہی خوف تھا کہ ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن ہوگی، اسی لیے جنرل مارک ملی جو ہیں وہ بہت اس پر خائف تھے یا پریشان تھے، اور انہوں نے صدر بائیڈن سے اس پر بات بھی یقیناً کی ہوگی۔ اسی لیے صدر بائیڈن جو ہے وہ جانے سے پہلے انہیں صدارتی معافی کا ان کے لیے اعلان کر چکے ہیں۔ حالانکہ ان کے خلاف کوئی جرم اس ٹائم سامنے نہیں تھا، لیکن انہوں نے انہیں ایک بلینکٹ پارڈن کیا تھا، کہا تھا کہ اگر آنے والے وقت میں بھی فلاں ارا کا ان کے خلاف کوئی بھی جرم بنایا جائے گا تو میں پہلے ہی صدارتی معافی انہیں دے کے جا رہا ہوں، تاکہ صدر ٹرمپ ان کے خلاف کارروائی نہ کر سکیں۔ صدر ٹرمپ اس سے پہلے جنرل مارک ملی کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دے چکے تھے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور ان کے اوپر سخت ترین مقدمات چلانے چاہیے کہ انہوں نے قوم سے غداری کی تھی۔ الزام وہ کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب میں صدر تھا تو انہوں نے چائنیز ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ بات کر کے ملکی سلامتی کے خلاف کام کیا تھا، یا ان کا جو ایکٹ تھا وہ امریکہ کے مفادات میں نہیں تھا، اس لیے ان کے اوپر سنگین غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ یہ صدر ٹرمپ کا اعلان تھا، فیصلہ تھا، یہ ان کی خواہش تھی، لیکن اب کیونکہ صدر بائیڈن ان کو پارڈن کر گئے ہیں تو وہ مقدمہ تو نہیں بن سکے گا، لیکن ان سے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے اور ان کے خلاف دوسری تمام چیزیں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے یہ فیک نیوز والی رکھتے ہیں، کیونکہ اب فیک نیوز کے اوپر جیل ہوگی، اور اب اس اخبار نے ایک خبر لگائی تھی تقریباً 1 سال پہلے کی یہ خبر ہے، جب بتایا گیا تھا کہ SIFC بنائی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے، اور اب پاکستان میں 100 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ 100 ارب کی نہیں، صرف 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی، اور اخبار نے یہ خبر لگائی تھی کہ یہ بتایا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے۔ اب یہ خبر تو جھوٹی ثابت ہو گئی ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ آرمی چیف نے واقعی کہا تھا یا اخبار نے خود ہی جھوٹ لکھ دیا تھا۔ تو اب ISPR صاحب کو یہ واضح کرنا چاہیے، اگر تو انہوں نے واقعی
کہا تھا اور اخبار نے خبر لگائی تھی پھر تو اخبار بچ گئی. اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا اور اخبار نے خود ہی کہہ دیا تھا تو پھر اخبار کے خلاف اب کیا پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ بنے گا؟ اور اگر اخبار کے خلاف نہیں بنے گا تو پھر یہ جھوٹ جس نے بھی پھیلایا کہ پاکستان میں $100 ارب کی انویسٹمنٹ ایک سال میں آئے گی اور وہ انویسٹمنٹ نہیں آئی، تو پھر آپ بتا دیجئے کہ مقدمہ کس کے خلاف بننا ہے. یہ معاملات بھی اب زیر بحث آئیں گے جب پیکا ایکٹ پر بات آگے چلے گی. اگلی خبر عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں. اب عمران خان صاحب نے نیا فیصلہ کیا ہے. پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پارٹی کا بیانیہ ساتھ لے کر چلنے کی سکت رکھے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پارٹی کے بیانیے کا بوجھ، اسٹیبلشمنٹ مطلب جنرل عاصم منیر، پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، کسی کے پاس اور طاقت نہیں ہے، ایک فرد واحد ہیں اور وہ صرف جنرل عاصم منیر نہیں، جو بھی پاکستان میں ملٹری کے جنرل ہوتے ہیں مطلب آرمی چیف ہوتے ہیں، ساری پار ان کے پاس ہوتی ہے، باقی سب کچھ دکھاوے کے لیے فساد ہے. جیسے آج کل فیلنگ دی ہوئی ہے جو یایا صاحب ہیں، جسٹس یایا، ان کو کہ آپ چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس امین الدین کو یہ فیلنگ ہے کہ آپ آئینی بینچ کے چیئرمین ہیں. ایسے ہی ہائی کورٹ کے ججز کو یہ فیلنگ ہے، چیف جسٹس کو، کہ آپ اپنی اپنی ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ہیں. لیکن یہ تب تک ہے جب تک آپ عام لوگوں کے معاملات کو ڈسکس کریں. لیکن اگر آپ اسی پر کارروائی کریں، فار ایگزامپل کہ یہ میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر اللہ خان ہلال امتیاز ملٹری کو بھنگ کی اتھارٹی کا ڈی جی کیوں بنایا، اگر کوئی ہائی کورٹ اس پر کارروائی شروع کر دے تو پھر اس ہائی کورٹ کے جج کی وہ تصویریں نکلیں گی اور اس کے ساتھ وہ حشر کیا جائے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی. تو آپ محفوظ ہیں جب تک آپ آزاد سوچتے نہیں، جب تک آزاد بولتے نہیں، اور جب تک بادشاہ سلامت کے کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کرتے تو آپ محفوظ ہیں. لیکن اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آپ کو ہر صورت اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا یا پھر آپ کا دوسرا حشر کیا جائے گا. تو اس لیے یہ جو سچویشن ہے اس میں عمران خان صاحب نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو پارٹی میں رہیں، ورنہ آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. جو لسٹ بنی ہے، جو میں نے خود بھی ریسرچ کی ہے، اس میں کور کمیٹی میں جو 70 کے قریب لوگ ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اس طرح اٹھاتے نظر نہیں آتے، نہ ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، نہ ہی وہ بیانیہ لے کر چلتے ہیں، بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں اور درمیان میں کھیلتے ہیں. میں نے بہرحال خود بھی، میں آپ کو ایک اور بھی انفارمیشن دینی ہے، بہت دیر سے نہیں دی، میرے خلاف بھی بہت ساری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ظاہر ہے میں نے پہلے بھی بتا دیا اسٹیبلشمنٹ کون ہے، ایک بہت بڑی سازش رچائی جا رہی تھی کہ مجھے کسی طریقے سے یہ الزام لگا کے کہ میں جو کور کمیٹی میں بات ہوتی ہے وہ وی لاگ میں شیئر کر دیتا ہوں. حالانکہ آپ سب میرے گواہ ہیں، میں نے کبھی بھی کور کمیٹی کی کوئی بھی انٹرنل خبر یہاں پر رپورٹ نہیں کی، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ پارٹی کا انٹرنل بیانیہ ہے اور اگر میں وہاں بیٹھا ہوں تو پریویلیجڈ انفارمیشن ہے، اسے میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا. لیکن جو پاکستان کے جنرل صاحب ہیں، انہوں نے بہت ہی ایک خاص آدمی کو ٹاسک دیا اور ان کو کہا کہ آپ یہ چیز پھیلائیں. انہوں نے یہ چیز پھیلائی اور خان صاحب تک بھی یہ بات لے کر گئے کہ شہباز گل جو ہے وہ کور کمیٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں رپورٹ کر دیتے ہیں. خان صاحب نے اس پر شٹ اپ کال دی ان کو اور ان کی بات سے اگری نہیں کیا، کیونکہ ان کی ڈیزائر یہ تھی کہ مجھے کور کمیٹی سے ہٹا دیا جائے اور تاکہ میں ظاہر ہے اس کور کمیٹی کے اندر بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں وہاں پر اپنی وائس نہ کر سکوں، پولیٹیکل کمیٹی میں اپنی چیزیں وائس نہ کر سکوں. خیر، خان صاحب نے اس سازش کو آج سے ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے اس کو ناکام بنا دیا. حال ہی میں ایک کمیٹی بنی جس میں انہوں نے 4-5 لوگوں کو رکھا جو انٹرنیشنلی ایک انٹریکشن کی کمیٹی ہے، انٹرنیشنل جتنی بھی پاورز ہیں ان کے ساتھ جو گلوبل لیول کے اوپر اویئرنیس کرنی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ڈیموکریسی کی، انسانی حقوق کے جو وہاں پر پامالی ہو رہی ہے اس کے اوپر آواز اٹھانی. انہوں نے مجھے اس کمیٹی میں رکھا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں اب جب تک خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے میں پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگز اٹینڈ نہیں کروں گا. اگر پارٹی نے میرے لائق کوئی بھی حکم دیا جو سیکرٹری جنرل چیئرمین مجھے بتا سکتے ہیں اس کو میں مکمل طور پر پورا کروں گا. جو بھی خان صاحب میرے ذمے کام لگائیں گے وہ بھی میں مکمل پورا کروں گا. کمیٹی میں اس لیے نہیں جاؤں گا، میں ہوں تو اس کمیٹی پر، لیکن میں اس کے اندر کوئی میٹنگ اٹینڈ اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ چودھری نظام الدین پھر سے سازش کروائیں گے اور اندر کے لوگوں سے دوبارہ سے سازش کروائیں گے، اور اگر مجھے اس ٹائم کسی بھی وجہ سے ہٹایا گیا تو ہماری قوم کافی تماشبین ہے، گہرائی میں چیزیں نہیں دیکھتی. وہ کہیں گی او ہو شہباز گل صاحب تو غدار نکلے، ان کو ہٹا دیا گیا. دیکھیں یہ تو معاملہ واقعی گمبھیر ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ
پختگی کے ساتھ سوچتے نہیں چیزیں. اس لیے لارجر سچویشن میں کیونکہ میری آواز کا متحرک رہنا اور جاندار رہنا اس ٹائم کاز کے لیے بہت ضروری ہے. یہ میری اپنی آواز نہیں ہے, یہ بہت سارے پاکستانیوں کی امانت ہے. اس لیے مجھے اپنی آواز کو اپنی آواز سمجھ کے اس کی حفاظت نہیں کرنی. مجھے اپنی آواز کی حفاظت اس لیے کرنی ہے کہ جب تک میں بول رہا ہوں تو چودھری نظام الدین کو خطرہ ہے, بادشاہ کو خطرہ ہے, اور میں عام عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کرتا ہوں. اس لیے مجھے ہر صورت اپنی آواز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے میں ان کمیٹیز میں بالکل ان کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کروں گا, لیکن ظاہر ہے جو احکامات ہوں گے ان سب کو پورا کروں گا, اور بالکل اپنی پوری جو میری کسی بھی سچویشن کے اوپر وائس ہوگی وہ میں پارٹی لیڈرشپ کو دبا کر بھیجوں گا. یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چودھری نظام الدین دوبارہ کوشش یہ کریں گے اور دوبارہ کسی نہ کسی کو دوبارہ استعمال کریں گے, اور جس کو اس دفعہ جس کو استعمال کیا ان کا تو مجھے پتا ہے, دوبارہ کسی اور کو استعمال کریں گے اور خان صاحب کے لیے اور پارٹی کے لیے اس میں مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب جب میں میٹنگ اٹینڈ نہیں کروں گا تو وہ والا معاملہ تو حل ہو گیا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا, جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جیل میں جاؤں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا. تو میں جو اندر کے اور باہر کے جو ایسے لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر میں جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کروں گا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. ابھی تو میں آپ کا بہت سارا لحاظ کرتا ہوں, پھر میں آپ کو ایسا دھوؤں گا اندر اور باہر والوں کو کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. تو جو میری اس نظریے کے ساتھ خان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ جاری رہے گی. میں نے آپ کو پہلے دن سے بتایا ہے کہ میری یہ تمام کی تمام جنگ کبھی بھی کسی عہدے کے لیے نہیں تھی, اور اب جو کچھ پاکستان میں ہو چکا اب تو یہ بالکل بھی کسی عہدے کے لیے نہیں ہے. نہ آج نہ جب ہماری حکومت آئے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سچ کا سفر آپ کے ساتھ ختم نہیں ہوگا. میں بھلے ویلاگ کروں نہ کروں لیکن آپ کے ساتھ سچ بولتا رہوں گا. اس سلسلے میں کسی عہدے پر کسی ذاتی انٹرسٹ پر میں سچ بولنا جو ہے وہ انشاءاللہ قربان نہیں کروں گا. تو یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس پہ کئی دوستوں کو مایوسی ہے, اندر سے بھی پارٹی کے دوستوں نے میرے سے رابطہ کیا کہ یہ نہ کریں, لیکن میں جو لارجر کینوس پہ دیکھ رہا ہوں اور جو اپنا رول دیکھ رہا ہوں وہ زیادہ لارجر ہے جہاں پر میں آواز اٹھا سکوں, سچ بول سکوں. اگر میں نے کسی عہدے یا فورم پر اس ڈر میں بیٹھے رہنا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوگی, مجھے ہٹا دیا جائے گا اور میری قسمت میں ذلت آئے گی, تو ذلت اور عزت تو اللہ دیتا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی اور یہ فیصلہ کرے. میں یہ ڈر کا جو گھونگھٹ ہے یہ خود ہی اتار دیتا ہوں اور میں خود اس چیز کا اعلان کرتا ہوں, کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ ان کے نظریے پہ کھڑا ہوں, کسی عہدے کے لیے نہیں کھڑا. تو ابھی جس کمیٹی میں ڈالا ہے اس کے لیے ابھی آج ہی میں سفر کر رہا ہوں. اس سفر میں بھی شاید کوئی مشکلات آئیں, اگر آئیں تو آپ کے سامنے رکھیں گے. میں دوبارہ سے یورپ کا رخ کر رہا ہوں. مشکل ہوتا ہے میرے لیے سفر کرنا, یقین کیجئے, کیونکہ یہ کافی سارا کام ہے ویلاگز کا, 2 سے 3 ویلاگ 24 گھنٹے میں کرنا, اس کے ساتھ سفر کرنا آپ کے ساتھ, کیونکہ کمٹمنٹ ہے اس کو بھی نہیں توڑتا, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. سونے کو پہلے 5-6 گھنٹے ملتے ہیں, جب ٹریول کرتا ہوں تو اور مشکل ہوتا ہے. تو ابھی میں انشاءاللہ اٹلی جا رہا ہوں, اٹلی کے ساتھ ساتھ ہالینڈ جا رہا ہوں. وہاں پر پاکستانیوں کو بھی متحرک کرنا ہے, اور وہاں پر جو ان کے ممبران اسمبلی ہیں, ان کے سینیٹرز ہیں, ان کے ممبران پارلیمنٹ ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور دوسرے افیکٹو فورمز جو ہیں, ان سب سے بھی ملاقاتیں وہاں پر کرنی ہیں تاکہ اس کاز کو مزید آگے بڑھایا جا سکے. آپ کی دعائیں مطلوب ہوں گی, دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا اور دعائیں بھی کیجیے گا, کیونکہ حاسدین جو ہے ان کے خلاف جو میرے پاس ہتھیار ہے وہ صرف آپ کی دعائیں ہیں. اگلی آخری خبر جو آپ کے سامنے کوئکلی رکھ دوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مینار پاکستان پر 8 فروری کو جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی ہے. یہ اب آپ کے سامنے عالیہ حمزہ کو جو نئی جو اپوائنٹمنٹ دی گئی ہے وہ اس پر بھرپور کام کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, اور انہوں نے یکا یک ہر طرف پہنچ کر اس کام کو کوشش کی ہے کہ وہ کندھا دیں. اور اسی سلسلے میں اب 8 فروری کے لیے مینار پاکستان پر اجازت مانگی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم جلسہ اپنی مرضی کے وقت پر شروع کریں گے اور مرضی کے وقت پر ختم کریں گے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, آئین کا آرٹیکل 15 ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جلسہ کریں, عوام کو اکٹھا کریں اور پرامن طریقے سے اپنی جو بھی تبادلہ خیال ہے عوام کے ساتھ وہ کر سکیں, اور جو ہماری پالیسی ہے, جو ہمارے خیالات ہیں, اس سے عوام کو آگاہ کر سکیں. اب دیکھتے ہیں پنجاب گورنمنٹ اس پر کیا کرتی ہے, جنرل صاحب کیا کرتے ہیں. روکنے کی تو بھرپور کوشش کریں گے, لیکن ایک افراتفری ضرور مچی ہوئی ہے پاکستان کے اندر 8 فروری کو لے کے.
آخری خبر جو ہے وہ امریکہ سے امیگریشن ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے 8,000 پاکستانیوں کو امریکہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ گریجولی ہوگا۔ ابھی تک 600 افراد جو ہیں وہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں امریکہ اور برطانیہ سے، اور ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ اب امیگریشن حکام جو ہیں وہ پاکستان میں اس خبر کو کنفرم کر رہے ہیں۔ کچھ اور خبریں بھی ہیں جو آپ کو 1-2 دن کے اندر پتہ چلیں گی، جو ہم نے آپ کو بہت پہلے دے رکھی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے ان کی کنفرمیشن کا، جیسے ہی وہ خبریں کنفرم ہوئیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلا ولاگ جو ہے وہ آپ کے سامنے یورپ سے رکھیں گے، اگر وہاں صحیح سلامت پہنچ گئے اور سب خیریت اور عافیت رہی تو آپ سے وہاں سے مخاطب ہوں گے۔ اتنی دیر تک مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔